बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शाहिद जमील, नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो से। दोस्तों, आज के इस वीलॉग में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। आज का वीलॉग बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा हिस्टोरिकल है। वो इसलिए यहाँ एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई नॉर्वे में, और ये नॉर्वे की सरजमीन की ये बहुत बड़ा एक ऐलान है। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की सुबह अर्ली। उन्होंने कहा कि जी आज से हम फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत मानने का ऐलान कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बहुत बड़ा ऐलान है, बहुत बड़ा रिलीफ है, एक तारीखी दिन है, तारीखी एक फ़ैसला है। तो उसके क्या सर्कमस्टांसेस हैं उस पर हम बड़ी डिटेल बात करेंगे। इसके अलावा फ़ौरन रद्द अमल भी आया है इसराइल की एम्बेसी की तरफ से, इसराइल के जो एम्बेसडर हैं उसकी तरफ से भी। यहाँ की जो आवाम है उसका कितना रोल है इस पूरे फैसले तक आने में, और प्लस 7 अक्टूबर से लेके आज तक यहाँ की आवाम ने बहुत सा एहतजाज किया। तो सारे सर्कमस्टांसेस को हम आज डिस्कस करेंगे। इसके अलावा फ्यूचर में क्या पॉलिसीज़ होंगी, जो नॉर्वे इसराइल का रिलेशन है उसमें क्या तब्दीलियाँ रूनमा होंगी, जंग की जो सिचुएशन है उस पर क्या हालात बनेंगे, उसके आगे यूरोपियन यूनियन की तरफ से क्या फीडबैक है। इसके अलावा स्पेन और आयरलैंड ने भी आज ऐलान किया है, तो उसकी क्या वजूहात हैं। इसके अलावा इसराइल ने इन ममालिक को क्या कहा, और ख़ित्ते में यानी कि जो स्कैंडिनेविया जो खिता है इसमें अब क्या क्या तब्दीलियाँ रूनुमा हो सकती हैं, उस पर हम बड़ी डिटेल बात करेंगे। और इसके अलावा बहुत कुछ है इस वीलॉग में। वीलॉग लंबा हो जाएगा, लेकिन मेरी बहुत कोशिश है कि मैं सारा कुछ आज आप सामने रखूँ, क्योंकि एक तारीखी एक दिन है, तारीखी एक फ़ैसला है, तारीखी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो कबल इसके कि हम अपनी इस वीलॉग को बाकायदा शुरू करें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और मेरी इस वीडियो को भी महफूज कीजिएगा और दूसरों तक भी ये ज़रूर पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं जी बाकायदा आज का वीलॉग। नॉर्वे के वज़ीर आज़म जनाब यूनस गार स्टोरे और वज़ीर ख़ारजा जनाब एस्पेन आइडे, उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो उसका एक थोड़ा सा खुलासा मैं आपके सामने रखूँगा। मैंने बड़ी मेहनत की है, ये नोट्स आपके लिए तैयार किए हैं। उन्होंने कहा कि जी ये एक बड़ा तारीखी दिन है। आज हम ये फ़ैसला करने जा रहे हैं कि नॉर्वे की गवर्नमेंट फ़लस्तीन को आज एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत तस्लीम करने का ये ऐलान करती है। इसके साथ साथ स्पेन की गवर्नमेंट ने भी ऐलान किया है, आयरलैंड की गवर्नमेंट ने भी ऐलान किया है, और ओवरऑल जो जितनी गवर्नमेंट्स हैं उसका भी अखबार में रखता हूँ। पहले मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ जाऊँ। उन्होंने कहा कि जी फ़लस्तीन को आज हम एक आज़ाद रियासत तस्लीम कर रहे हैं, ये उनका एक बुनियादी हक़ है। और मशरक़ वुस्ता में अमन की बहुत बड़ी कमी रही है पिछले कई दिहाइयों से। तो आज ये दिन आ गया है कि हम सब मिलकर फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत तस्लीम करें। और ये उन्होंने कहा कि ये उसका एक वाहिद हल है। यकीन करें, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी ज़बरदस्त एक हिस्टोरिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उन्होंने कहा कि ये एक वाहिद हल है जिसमें 2 रियासती हल उन्होंने आज एक पेश किया, जो एक उन्होंने तजवीज़ पेश की। उन्होंने साथ में इनवाइट भी किया कि मेरे साथ जो दूसरे जो ममालिक है, यकीनन उनका इशारा अपने जो नेबर्स हैं उनकी तरफ है। और अब आपको पता है कि नॉर्वे के जो नेबर्स हैं उनमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो है स्वीडन, डेनमार्क और फिनलैंड। अब उनमें से जो रह गए हैं जिन्होंने अभी तक तस्लीम नहीं किया, मेरा ख्याल है कि यूनस गार स्टोरे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका इशारा था डेनमार्क की तरफ और फिनलैंड की तरफ, क्योंकि ये 2 ऐसे ममालिक रह गए हैं जिन्होंने अभी तक फ़लस्तीन को तस्लीम नहीं किया या ऐलान नहीं किया। तो उन्होंने साथ में बताया कि जी 7 अक्टूबर से लेके आज तक 7-8 महीनों में हज़ारों बेगुनाह फ़लस्तीनियों का जो खून बहा है उस पर हम बड़े अफसरदा हैं, हमें बड़ा कर्ब है, बड़ा उसकी तकलीफ़ है। तो उसको बचाने के लिए ये हम सब पे ज़िम्मेदारी है कि हम सारे आज इकट्ठे हो जाएं, हम सारे इस मुल्क को तस्लीम करें। अच्छा, साथ में फ़लस्तीनी जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी नॉर्वे की इस फ़ैसले को बड़ा खुशाइंद करार दिया। उन्होंने अपनी वेबसाइट पे भी शुक्रिया का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और इज़हार तशक्कुर किया और इस फ़ैसले का खैर मकदम किया। इसके साथ हमास ने भी शुक्रिया अदा किया। मैं आपको बताता चलूँ कि आज के इस फ़ैसले के फ़ौरन बाद ऑलमोस्ट मेरे ख्याल 10 साढ़े 10 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो 11 साढ़े 11 बजे इसराइल ने अपने जो एम्बेसडर है नॉर्वे में उसको वापस बुला लिया। नॉर्वे के इस फैसले के बाद उन्होंने अपने जो सफ़ीर हैं उसको वापस बुला लिया है। तो ये बहुत बड़ी तब्दीली है। बिलीव करें कि नॉर्वे इसराइल के बड़े बड़े गुड रिलेशंस हैं, ये बड़े सालों से रिलेशंस में हैं और इनकी ट्रेड है, आपस में इनके ताल्लुकात हैं और बहुत सारे इनके आपस में तबादला ख्याल होते हैं मुख्तलिफ अमूर पर। बड़ी देर के बाद ये एक बड़ा अजीब दिन हमें देखने को मिला कि इसराइल ने अपना जो एम्बेसडर है नॉर्वे से
اس کو واپس بلا لیا ہے۔ اور میں آپ کو ساتھ میں اور بھی بتاتا چلوں کہ آج کے ہی دن کے موقع پر اسپین نے بھی اعلان کیا کہ ہم فلسطین کو ایک آزاد اور خود مختار ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ اسپین ایک بہت بڑا ملک ہے یورپ میں، بڑی دسترس رکھتا ہے، بڑا اس کی اسٹرانگ اکانومی ہے۔ تو اس کے فیصلے کے بعد اسرائیل نے اس کو بڑا ایک دھمکانے کی کوشش بھی کی کہ آپ یہ فیصلہ واپس لیں، ادروائز پھر آپ کو اس کے سخت نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا، یعنی کہ اسٹریٹلی اس پہ بات ہو رہی ہے۔ اس کے بعد آئرلینڈ کے جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے بھی کہا کہ جی بالکل یہ ایک 100% یہ درست فیصلہ ہے، امن کا فیصلہ ہے، پیار کا فیصلہ ہے اور یہ جنگ کے خلاف فیصلہ ہے۔ تو آئرلینڈ کو بھی آج ان کے لیے بھی بڑا یہ ایک ہسٹوریکل دن۔ انہوں نے کہا کہ جی ان تمام چیزوں کو ہم کبھی بھی روکیں گے نہیں، اب اس تسلسل کو ہم جاری رکھیں گے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ناروے کی گورنمنٹ نے جو کام کرنا تھا کرنا ہی تھا۔ میں اس کا ٹریبیوٹ جو پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ناروے کی عوام کو ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بلیو کریں کہ 7 اکتوبر سے لے کے آج تک اتنے یہاں پر پروٹیسٹ ہوئے ہیں اور اتنے بڑے بڑے پروٹیسٹ ہوئے ہیں، میں اس کا ذاتی گواہ ہوں، عینی شاہد ہوں۔ میں میرے ساتھ اور بڑے ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس کی وٹنس کریں گے، اس کو وٹنس کریں گے کہ انہوں نے ایسے احتجاج کیے ہیں، 50 100 150 200 مختلف آرگنائزیشنز نے مل کر یہاں پر 100 سے زیادہ جگہوں پہ انہوں نے پروٹیسٹ کیا ہے۔ آج کل تو بلکہ کئی مہینوں سے پارلیمنٹ کے باہر، نارویجن پارلیمنٹ کے باہر ایک مسلسل ایک پکا انہوں نے ایک سٹینڈ لگا لیا پروٹیسٹ کا۔ وہ 24 گھنٹے وہ پروٹیسٹ وہاں پر جاری رہتا ہے، وہاں پہ لوگ آ کے اپنا ریکارڈ احتجاج کرتے ہیں۔ تو جو اس کا کریڈٹ جو جاتا ہے، بلیو کریں، جو نارویجن جو عوام ہے اس کو اس کا بہت زیادہ کریڈٹ جاتا ہے، جس نے اتنا ٹف ٹائم دیا اس پوری صورتحال میں۔ تو عوام نے مجبور کیا گورنمنٹ کو یا ان کو ایگری کروایا ان کو کہ آپ یہ ضرور اعلان کریں۔ تو یہ بڑا اچھا ایک اعلان ہے، یہ تاریخی ایک اعلان ہے۔ تو میں بڑا کریڈٹ پیش کرتا ہوں نارویجن عوام کو، نارویجن گورنمنٹ کو۔ اور اس کے علاوہ جو فلسطین کی کمیٹی ہے یہاں پر، اس کی جو چیئرمین ہے ان کا نام ہے جی لین خطیب۔ لین خطیب نے بھی آج ایک اپنا بیان جاری کیا جس میں انہوں نے خیر مقدم کیا کہ یہ جو نارویجن وزیر خارجہ نے آج جو ایک کانفرنس کر کے آج یکجہتی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم 7-8 مہینوں سے اس کرب میں گزرے ہیں، اس غم میں گزر رہے ہیں کہ ہمارے جو بھائی بہن ہیں جو ہزاروں کی تعداد میں بے دردی سے شہید ہوئے، ہمیں ان کا بڑا دکھ ہے، تکلیف ہے۔ تو آج ہم ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں کہ اتنی بڑی اناؤنسمنٹ کی ہے نارویجن گورنمنٹ نے۔ پریس کانفرنس کے درمیان چند ایک سوالات کیے گئے صحافیوں نے۔ ویسے تو یہ بڑا لمبا ایک سیشن تھا، میں نے اس میں سے چند ایک پوائنٹس میں نے نکالے ہیں۔ ایک صحافی نے سوال کیا جی کہ ناروے اور اسرائیل چونکہ بڑے پکے دوست ہیں، آپس میں بڑے درینہ تعلقات ہیں، بڑے پرانے ریلیشنز ہیں ان کے ساتھ، تو آج کی اس اناؤنسمنٹ کے بعد کیا یہ تعلقات متاثر ہوں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی یہ تعلقات کبھی متاثر نہیں ہوں گے، ہمارے تعلقات، ہماری تجارتی ڈیلز، ہماری ایگریمنٹس، ہمارا جو وزٹس ہیں، آنا جانا، وہ اسی تسلسل کے ساتھ چلتے رہے گے۔ لیکن مجھے ذاتی طور پر نہیں لگتا اس طرح، کیونکہ ایک اتنے ہائی لیول پہ آ کے کوئی اناؤنسمنٹ کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی کسی نہ کسی لیول پہ آ کے وہ ریلیشن ضرور ڈیمیج ہوتے ہیں۔ تو یہ میرا ذاتی ایک تجزیہ ہے، اس میں ضروری نہیں ہے کہ یہ باتیں 100% یہ ٹھیک ہو جائیں۔ اسی پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم ایک ایسی اسٹیٹ چاہتے ہیں، ایک ایسی خود مختار، یہ خود مختاری کا انہوں نے لفظ استعمال کیا تھا، ایسی خود مختار ریاست کا ہم تصور چاہتے ہیں جہاں پہ کرپشن نہ ہو، جہاں پہ ڈیموکریسی ہو، جہاں پہ انسانی حقوق کی حفاظت کی جائے، جہاں امن کا ملک ہو، جہاں امن کی بات ہو، پیار کی بات ہو۔ تو یہ سارا کچھ آج کی پریس کانفرنس میں ڈسکس کیا گیا۔ اچھا آگے چلتے ہیں جی، یہاں پر میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں کون سے ایسے ممالک ہیں جنہوں نے اب تک فلسطین کو ایک خود مختار ریاست تسلیم کر لیا ہے۔ اقوام متحدہ کی 193 ممالک کی فہرست میں سے 146 ممالک نے فلسطین کو اب تک تسلیم کر لیا ہوا ہے، یعنی کہ ٹوٹل 193 ممالک میں سے 146 کنٹریز نے اس کو تسلیم کر رکھا ہے۔ یوں ایک بہت بڑا فگر ہے۔ لیکن اب چلتے ہیں جی یورپی ممالک کی پوزیشن کیا ہے۔ یورپین ممالک کے جو ٹوٹل میرا خیال ہے ممالک ہیں وہ 27 ہیں، آئی تھنک 27 ممالک میں سے 10 ایسے بڑے ممالک ہیں جنہوں نے اب تک سولیڈیرٹی شو کی ہے یا اپنا اعلان کیا ہے کہ ہم اس کی آزاد خود مختار ریاست کو تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ چند ایسے ملک ہیں اس پورے خطے میں
جو بہت بڑا انفلوئنس رکھتے ہیں، ان کا نام بھی میں ضرور استعمال کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سے ایسے ممالک ہیں جو رہ گئے ہیں جن کا واقعی ایک بہت بڑا رول ہو سکتا ہے، جس میں سر فہرست ہیں برطانیہ ہے، جرمنی ہے، فرانس ہے، اٹلی ہے۔ یہ 4-5 ملک ہیں، ڈنمارک، فن لینڈ، جس طرح میں پہلے ذکر کیا، یہ 4-5-6 ایسے ملک ہیں جو بڑا سوچ سمجھ کے قدم رکھیں گے۔ انہوں نے ظاہر ہے اپنی ساری پالیسی، اپنے سارے فیوچر پلانز اور جو ان کی کنڈیشنز ہیں ملکی اور دوسرے ممالک کے ساتھ جو ریلیشنز ہیں ان کے ساتھ، تو یہ بڑا اس کو سوچ سمجھ کے اس کا فیصلہ کریں گے۔ ناروے کی گورنمنٹ نے بھی بڑا ایک سنجیدہ فیصلہ کیا اور بڑے ایک لمبے عرصے سے یہ بات تھی پائپ لائن میں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جس طرح ناروے، آئرلینڈ اور اسپین نے جس طرح آج ایک چھلانگ ماری ہے، اس فیصلے کو کم کیا ہے، خیر مقدم کیا یا اعلان کیا ہے، تو دوسرے ممالک ہیں اسپیشلی جو ڈنمارک اور فن لینڈ ہے وہ بھی دیر نہیں لگائیں گے۔ باقی جو برطانیہ ہے اور فرانس ہے اور اٹلی ہے، جرمنی ہے، یہ شاید تھوڑا سا ٹائم لگائیں۔ اچھا جی، ناروے میں جو اسرائیل کے جو سفیر ہیں ان کا بیان بھی آیا، ایک تو ان کو بلا لیا گیا، پلس انہوں نے اپنا بیان بھی جاری کیا اور انہوں نے کہا کہ جی آپ کے یعنی کہ ناروے کے اس اعلان کے بعد ہمیں کوئی فرق نہیں پڑا، یعنی کہ یہ جو ہماری جو سچویشن ہے، ہمارا جو سٹانس ہے، یعنی اسرائیل کا جو سٹانس ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، وہ سٹل وہیں پہ رہے گی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے ساتھ ایک مثال بھی دی جو بڑی امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے، وہ مثال آپ کو سننے اور سمجھنے کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے، اس کو ذرا غور سے سنیے گا۔ یورو ویژن جو ہے وہ ایک سنگیت کا ایک ایسا کنٹیسٹ ہے جس میں میرا حال 30-35 ممالک کے جو ہائی پروفائل کے جو سنگرز ہیں وہ اس میں آ کے اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں اور ان کی عوام ان کو ووٹ کرتی ہے، تو اس ووٹنگ کے بعد پھر جو ٹاپ لیڈ پہ آتا ہے اس کو تاج پہنایا جاتا ہے۔ تو میں نے اس پہ ویلاگ بھی کیا تھا شروع کے کچھ میرا فیبروری مارچ میں میں نے ویلاگ بھی کیا تھا، اس میں یہ فیصلہ ہوا تھا، اسی جنگ کو دیکھتے ہوئے نارویجن عوام نے یہ سوال اٹھایا تھا جب یہاں پر اس کے ہو رہے تھے ٹرائل ہو رہے تھے اس گیت سنگیت کے، تو انہوں نے بڑا پروٹیسٹ کیا تھا یہاں پر ٹھیک ٹھاک اوسلو میں، یہاں پر جو ٹی وی اسٹیشن ہے اور پرائیویٹ بہت سی جگہوں پہ انہوں نے پروٹیسٹ کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اسرائیل کا جو پارٹیسپیشن ہے اس یورو ویژن میں، اس کو ہم نہیں دیکھنا چاہتے اس میں، کیونکہ اسرائیل بیسیکلی تو اس پوری امن کے خلاف ہے اور یہ یورو ویژن جو ہے یہ محبت اور گیت سنگیت اور پیار کی باتیں ہیں، تو یہ میچ نہیں کرتی، سوٹ نہیں کرتی۔ انہوں نے بڑا ٹھیک ٹھاک قسم کا اس پہ احتجاج کیا تھا۔ ایون 5 مئی کو میرا خیال ہے اس کا فائنل تھا مالمو میں، یہاں ایک جو تیسرا بڑا شہر ہے سویڈن کا صنعتی تیسرا بڑا شہر ہے، جو ایک ٹوین سٹی ہے ڈنمارک اور سویڈن کے درمیان، مالمو ایک تیسرا بڑا شہر، تو وہاں پر یہ ایک بہت بڑا ایک ایونٹ تھا، تو اس کا جو سیمی فائنل تھا تو اس میں اسرائیل کی ٹیم کی جو کنٹیسٹر تھی وہ پہنچی تھی، یہاں سے بھی بہت سارے لوگ گئے ہوئے تھے، ایون 30,000 سے زیادہ لوگوں نے احتجاج کیا تھا اس ایونٹ کے باہر کھڑے ہو کے۔ تو اب میں جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو سفیر صاحب ہیں اسرائیل کے سفیر جو ناروے میں ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ آپ لوگوں نے میڈیا میں، سوشل میڈیا میں بڑی ہائٹ بنائی اور انہوں نے نام لے کے کہا کہ یورو ویژن کے اگینسٹ ہمیں باہر نکالنے پہ آپ نے اچھی خاصی دھکم پیل کی، ہمیں آپ نے نکالنے میں بڑا احتجاج کیا، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکا آپ کا احتجاج، ابھی بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور یہ جو آپ نے جو اعلان کیا ہے اس کے اوپر بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یعنی ان کا موقف بالکل دو ٹوک ہے کہ یہ ساری جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کے بعد بھی ہم نہیں باز آئیں گے۔ تو یہ ساری سٹوری ہے جی آج کی، مجھے دیجیے اجازت، اپنی رائے ضرور دیجیے گا کہ آپ کو یہ ویلا کیسا لگا، ناروے کی گورنمنٹ کا، ناروے کی عوام کا جو سولیڈرٹی ہے یہ فلسطین کے ساتھ، اس کے بارے میں ضرور کمنٹس کیجیے گا۔ بلیو کریں میں خود بہت سارے احتجاجوں میں گیا ہوں یہاں پر، اور میں نے لائیو دیکھا ہے ان لوگوں کی انوالومنٹ، نہ ان کی زبان ان کے ساتھ ملتی ہے، نہ ان کا رنگ ملتا ہے، نہ ان کا یہ خطہ ہے، نہ اور کوئی طابقت ہے، نہ اور کوئی ان کے ساتھ کوئی ایسی کوئی ریلیشنز ہے یا دوستی ہے، کوئی چکر وکر ہی نہیں ہے ایسی کوئی، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے بلیو کریں اتنا بڑا آج پریس کانفرنس میں اپنی گورنمنٹ کو اس سٹیج پر لے آئے، تو میں واقعی ان کو سلوٹ کرتا ہوں۔ بڑی غیور قوم ہے، میری دعا ہے جی کہ باقی ممالک بھی جلد سے جلد اس فیصلے کی طرف آئیں تاکہ فلسطین کو آزاد اور خود مختاری مل سکے، وہاں پر جو قتل و غارت اور خون کی جو ہولی کھیلی جا رہی ہے اس کا تدارک بھی کیا جائے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور ویلاگ میں۔ تھینک یو سو مچ، جزاکم اللہ۔